मसीह के कुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। आप सबको प्रोग्राम हत्ते में सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि हम बार बार अपने प्रोग्राम के आगाज में बताते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम है ये हमने तरतीब दिए हैं इस किताब पर जिसका नाम है किताबुल इस्तफसार, जिसे लिखा है ज़फ़र इकबाल साहब ने। इसमें बहुत से सवालात जो है वो उन्होंने इस किताब में शामिल किए हैं और ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई मसीही इस किताब के तमाम सवालात के जवाब दे। इसीलिए हमने जो है इस किताब के सवालात को एड्रेस करने के लिए प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से रिक्वेस्ट की कि बेशक जो है इस पे 2 साल का अरसा लग जाएगा, इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सवालात काफी ज्यादा हैं। तकरीबन ये 350 के करीब सवालात हैं जो उन्होंने अपने इस किताब में तरतीब दिए हैं। इसलिए हम अपने हर प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालात को एड्रेस करें और बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल तरीके से इन पे बात करें। आज हम बात करने वाले हैं वही टॉपिक जो कि पिछले प्रोग्राम में भी था, अलूहियत मसीह। ये सवालात हैं सफ़ा नंबर 40 पर और इनको जो है हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे इस किताब के सफ़ा नंबर 40 पर। इस सिलसिले में जो पहला सवाल है प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, अगेन ज़फ़र इकबाल साहब का वही मुनफरिद सा अंदाज मैं सोच रहा हूँ। आज वो आपके लिए सोच रहे हैं कि पौलुस ने अकीदा अलूहियत मसीह के माबाद नताइज की अक्कासी शानदार अल्फाज में की है, मगर मसीही इस पर कान नहीं धरते। अच्छा, और पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं धरते। आगे उन्होंने हवाला पेश किया है पौलुस रसूल का खत जो कि रोमियो के नाम लिखा गया, उसका पहला बाब और 21वीं आयत से ये एक पूरा बड़ा पैसेज है जो कि उन्होंने कोट किया है। यहाँ पर वो पैसेज आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने अगरचे खुदा को पहचाना तो भी खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि अपने बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेफहमीद कलूब पर तारीकी छा गई। वो अपने आप को दाना ठहरा कर नादान हो गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान की सूरत की शबीह में बदल डाला। उन्होंने खुदा की सच्चाई को झूठ से बदल डाला है और खालिक ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है रब्बुल अफ़वाज यहोवा की बजाय मखलूक। फिर अगेन उन्होंने ज़फ़र इकबाल साहब ने खुद ऐड किया ब्रैकेट में मसीह, क्योंकि मसीह मखलूक है खालिक नहीं, की इबादत की है। और जैसे उन्होंने परवाह नहीं की है कि खुदा को पहचाने, वैसे ही खुदा ने उन्हें अकल की बेतमीजी के हवाले कर दिया कि नालायक काम कर। वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदजाती से भर गए हैं और रश्क, खूनरेजी, झगड़े, दगाबाजी और बदखाही से भर गए हैं। वो गीबत गो, तोहमत धरने वाले, खुदा से नफरत करने वाले, बदजुबान, मगरूर, लाफजन, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेअकल, बेइज्जत, बेरहम और बेदर्द हो गए हैं। और वो खुदा की इस कज़ा से वाकिफ हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। फिर भी ना फक्त आप ही ये काम करते हैं बल्कि और करने वालों की तायदे बातहसीन भी करते हैं। इसके बारे में आपके क्या वजाहत है? जी, मैं वजाहत करता हूँ, लेकिन पहले जो आपने तारुफ करवाया उसकी भी थोड़ी वजाहत कर दूं कि बेशक ज़फ़र साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कोई क्रिश्चियन इसका जवाब दे, तो हमने तो शुरू कर दिया टीवी प्रोग्राम में इन सवालात को एड्रेस करना शुरू कर दिया। तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो वो कहने लगे ये तो ठीक है लेकिन बेहतर है कि तहरीरी तौर पर इसका जवाब दे। कि वो भी कर देंगे, फिलहाल जो शुरू किया इसको तो आप सुने। सही। अच्छा, ज़फ़र साहब ने हमेशा की तरह वही कारीगरी की है जो उनकी तबीयत का खासा है। कॉन्टेक्स्ट से काट के उन्होंने ये पढ़ लिया और उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। जब आप कॉन्टेक्स्ट से काट के कोई चीज किसी को दिखाते हैं तो ये मिसलीडिंग होती है। वो कोई शख्स फुटपाथ पे बैठा शोर कर रहा था कि देखो बाइबल में लिखा है कि खुदा नहीं है, शोर कर रहा था बाइबल में लिखा कि खुदा नहीं है। पीर साहब ने ये वाकया बताया कि वो गए तो उससे पहले उसने एक लफ्ज पे अंगूठा रखा हुआ था, तो पीर साहब ने उनको कहा कि अपने नाम से अंगूठा हटाओ जरा और आप पढ़ो, और वहाँ पूरा लिखा हुआ था कि अहमद कहता है कि खुदा नहीं। इन्होंने भी यही काम किया। मैं अब वो बड़ा इम्पोर्टेंट, अच्छा ये एक मुसलमान की आदत नहीं है, ये अक्सर करते हैं,
ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب حملہ ہوا تو انہوں نے بہت آیت، قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ دیکھو قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ اگر تم نے ایک جان کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اگر ایک جان کو بچایا تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس آیت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ اس کا شروع والا پورشن کاٹ دیتے ہیں۔ شروع والا پورشن آپ کو پتا کیا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کر دیا، یہ سا کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب یہی کیا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ تھا، جو پرولاگ ہے جس میں اس کا کیا کہتے ہیں کہ کی سینٹینس ہے، اس کو نکال دیا آپ نے اور پڑھ دیا۔ دیکھیں لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو مانتے نہیں، کہ ان کے پاس جواز کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ اب اس ٹیکسٹ کو بیچ میں سے کاٹ دیا اور اگلا پھر مس انڈرسٹینڈ کریں گے، وہ تو لازمی آپ مس انڈرسٹینڈ کریں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگلے کو آپ نے کر دیا کہ یہ مسیح کو جو خدا مانتے ہیں ان کے بارے میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ بیچ میں سے پیراگراف انہوں نے سلائس کاٹا اور آگے پھر انہوں نے پورا نہیں پڑھا، آگے بھی سن لیں۔ لکھا ہے کہ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شافتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف طبع کام سے بدل ڈالا، اور اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بتلا پایا۔ This is not about Christians، اس سے بھی آگے سن لیں۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اب یہ وہی بات ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے جو خدا کو پہچانتے نہیں، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں نالائق حرکتیں کون کر رہا ہے؟ کرسچن تو نہیں۔ کرسچن کا تو دنیا پہ احسان ہے، جتنا کچھ کرسچنز نے اور یہودیوں نے ان کو دنیا کو دیا، یہ تو ان کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ تو یہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا کیونکہ کانٹیکسٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھا اور توڑ کے پڑھا۔ صحیح۔ اور یہ جو پاسٹر جناب شفیق کمل صاحب ہیں، انہوں نے یہی جو رومیو پہلا باب ہے اسی کو انہوں نے پورا پیسج اوپر سے اس سے پہلے جو آیات لکھی ہوئی تھی ان کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ بلکہ میں درخواست کروں گا کہ سامعین اور ناظرین کو چاہیے کہ یہ پورا چیپٹر پڑھے، بلکہ پورا چیپٹر کیا پڑھے، پورا رومیو پڑھے۔ رومیو کو منی بائبل کہتے ہیں، تو پوری بائبل کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ تو آپ نے کیسے ایک پیراگراف بیچ میں سے کاٹ لیا؟ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اچھا کیا یہ تھوڑا ایڈ کر دیا تو مجھے یاد آ گیا۔ الف لیلہ ہزار داستان ایک کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے سب کو۔ یہ کتاب اس طریقے سے لکھی ہے کہ 1000 کہانیاں، ایک کہانی جہاں پہ اینڈ کر رہی ہوتی ہے نا، وہاں سے اگلی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جہاں پہ اگلی کہانی ختم ہوتی ہے تیسری کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی کو سزائے موت کا حکم دے دیا تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سزائے موت دے دینا، میری ایک کہانی سن لیں۔ انہوں نے سنا دے بھائی، آدھے گھنٹے کی ہوگی، پونے گھنٹے کی، وہ پوری رات گزر گئی، کہانی اس نے سنائی۔ تو کہانی جہاں پہ ختم کی وہاں سے اگلی کہانی شروع ہوتی تھی، اور اس میں بڑا سسپینس تھا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پہلے اس سے اگلی کہانی سننی ہے کل۔ 1000 راتیں گزر گئی، آپ دیکھیں کتنا ٹائم، 1000 دن گزر گئے اس کو۔ تو رومیو کا خط بالکل اسی سٹائل میں لکھا ہے، جہاں پہ ایک آرگومنٹ ختم ہوتی ہے، اگلی آرگومنٹ وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو رومیو کو خط کو آپ بیچ میں سے کاٹ کے کسی ایک آیت کو یا پیسج کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ نے یہ کون سی کاریگری کر لی ہوئی؟
پھر وہ اعتراض ہی بن سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکتی. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ مسیحی اب کیوں تثلیث کا انکار کرنے لگے ہیں جبکہ پہلے وہ اسے مسیحیت کی بنیاد بتاتے تھے. ہمارے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات میں کچھ مسیحی دوست برملا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسا کہ عقیدہ تثلیث غلط ہے, حالانکہ کلیسیا شروع سے اس عقیدہ پر کاربند ہے. دیکھیں یہ جو سوال انہوں نے کیا یہ بڑا ٹرکی اور مس لیڈنگ, گمراہ کرنے والا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شروع سے کلیسیا اسے مانتی رہی ہے اور یہ مسیحیت کی بنیاد تھی, تو کلیسیا تو اب بھی مان رہی ہے, 2000 سال سے اس عقیدے کو مانتی چلی آ رہی ہے. اور اگرچہ اعتراضات یا تنقید ہوتی رہی ہے لیکن ہم اپنے عقیدے سے ہٹے نہیں, ہم پوری شد و مد کے ساتھ اب بھی اس عقیدے پر, عقیدہ تثلیث پر کاربند ہے. بے شک. یہ آپ نے کہاں سے سن لیا مجھے نہیں پتا. ہاں یہ کچھ دوستوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کچھ دوست خود انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں, تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی عقیدہ تثلیث غلط ہے. تو بھائی مین چرچ جمہور کلیسیا جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کو مانتی ہے. کیتھولک چرچ جو بہت بڑا چرچ ہے, قدیمی چرچ ہے, وہ عقیدہ تثلیث پر ابھی تک کاربند ہے. پروٹیسٹنٹ کلیسیاں جتنی بھی ہیں وہ اس عقیدے پر کاربند ہے. سالویشن آرمی والے وہ بھی اس عقیدے پر کاربند ہے, ARP والے اس عقیدے پر کاربند ہیں, اور اینگلیکنز اور میتھوڈسٹ اس عقیدے کو مانتے ہیں, اور بھی کتنے ڈینومینیشنز ہیں, پینتیکاسٹل جتنے بھی ہیں سب کے سب اس عقیدے کو مانتے ہیں. تو جو عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے 2-3 لوگ ہیں. یہوہ وٹنس, وہ کہتے ہیں کہ مسیح ایک فرشتہ تھا اور فرشتہ مجسم ہو گیا تھا, جو بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے. ان کی مرضی وہ مانتے ہیں, ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. مجھے بتا دے کہ کتنی کی کلیسیا ان کی ہے, یا کوئی کلیسیا نہیں. اچھا, اور وہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے بھی نہیں, انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. آپ ان سے پوچھے وہ انکار کر دیں گے. تو آپ کیوں ان کے بیانات کو ہم پر چسپاں کر رہے ہیں بھائی. دوسری تنظیم, ایک بڑی تنظیم جو ہے وہ ہے جیزس اونلی, وہ تثلیث کو نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ وہ بڑی ٹرک لگاتے ہیں. باپ بیٹا رولکس, اس کی پرسنالٹی سے ان کو بھی انکار نہیں ہے, اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں کیونکہ بائبل کی بھری پڑی ہے, تو کیسے انکار کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت تھی, وہ روپ بدل کے آتی تھی. اچھا. اب اس سپورٹ میں آپ کو بائبل سے کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. ٹھیک. تو ہم تو ان کو بدعتی کہتے ہیں, دونوں فرقے جو, یا اگر ایک آدھ اور کوئی چھوٹا موٹا فرقہ بھی ہے اس قسم کی بات کرتا ہو کہ وہ تثلیث کی مخالفت کرتا ہو, تو یہ مین لائن چرچ نہیں ہے, یہ بدعت ہے. صحیح. تو ان کی بات کو لے کے اگر آپ چلیں تو بھائی ہم آپ کو 20 ایسی چیزیں بتا دیں. میں آپ کو کہہ دوں کہ قادیانی ایسے مانتے ہیں, تو آپ کہیں گے قادیانی تو کافر ہے. تو بھائی آپ اپنی دفعہ تو آپ بڑے کانشیس ہیں, اور ہمارے جو بدعتی ٹولے ہیں جن کو ہم نے چرچ سے آؤٹ کیا ہوا ہے, آپ ان کے نظریات کو ہم پہ مین چرچ پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں اسی سوال کو آگے, یہ 3-4 مثالیں انہوں نے دی ہیں اس سوال کی کہ مسیحی تثلیث کا انکار کرنے لگے ہیں جبکہ پہلے مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ تثلیث سے تھی. اس بارے میں آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع خدا نہیں ہے, حالانکہ کلیسیا شروع سے اس عقیدہ پر کاربند ہے. تو کلیسیا اب بھی اگر شروع سے اس عقیدے پر کاربند ہے تو کلیسیا تو آج بھی مان رہی ہے. وہ جن چرچز کے میں نے نام لیے یہ سب مین چرچز ہیں اور ان کی زیادہ تعداد ہے, اور جو ہیرسیز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. میں نے کہہ دیا آٹے میں نمک کے برابر, میں کہتا ہوں اس سے بھی کم. نمک بھی اگر ہو تو اس کا تو کچھ نہ کچھ ذائقہ آ جاتا ہے, یہ اس سے بھی کم ہے, ان کا کہیں ذائقہ نہیں ہے. تو یہ یہوہ وٹنس ہی زیادہ ہے جو مسیح کو خدا نہیں مانتے, تو ہم ان کو کرسچن نہیں مانتے, وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. تو بھائی اگر آپ کلیسیا کی بات کریں تو مین چرچ ہمارے تو عقیدے میں, رسولوں کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے, اور جتنے بھی ڈینومینیشنز اس رسولوں کے عقیدے کو مانتے ہیں
وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں. وہ تقریباً سارے ہی ڈینومینیشن اس کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں. جی اس پہ جی، ایمان رکھتے ہیں. یہ ہیریسیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک. آگے اسی سوال کی ایک اور مثال وہ دے رہے ہیں کہ مسیحی دوست انکار کر رہے ہیں تثلیث کا. وہ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ مسیحی دوست اس انکار کے باوجود کہ یسوع خدا نہیں، انہیں نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. یعنی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جناب مسیح سلام علیہ مسیح کی حیثیت کیا ہے. خدا وہ دوست انہیں تسلیم نہیں کرتے اور نبی کی حیثیت سے انہیں قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں. یہ اعتراض مجھ پہ نہیں ہے یا مین چرچ پہ نہیں ہے. یہ اعتراض وہ ان دوستوں سے کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. یہ ان پہ کر رہے ہیں جن کو ہم ہیریسیز کہتے ہیں، جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، چرچ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. اب ظفر صاحب کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دے آر کنفیوز. بات ان کے تعلق سے یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ وہ مسیح کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ وہ اس کو خدا بھی نہیں تسلیم کرتے، پھر نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو بھی مانتے ہیں جن سے مسیح یسوع خدا ثابت ہوتا ہے. تو وہ تو کنفیوز ہے. تو وہ ٹھیک ہے کنفیوز ہے. تو یہ اعتراض مین چرچ پہ نہیں آتا. مین چرچ کنفیوز نہیں ہے کیونکہ کنفیوژن اور ایمان ایک دوسرے کے اینٹونیم ہے. تو بھائی وہ اگر کنفیوز ہے تو اس کا مطلب ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ ایمان ہے تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر اپنا ایمان بتاتے ہیں. پولس نے 2000 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں انجیل کی منادی کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں. ہم 21ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم انجیل کی منادی کرتے ہوئے شرماتے نہیں، کیونکہ وی آر ناٹ کنفیوزڈ. ہمارا ایمان سالڈ ہے اور ہم ایسی بدعتوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. صحیح. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ دوست یہ سب تسلیم نہیں کرتے تو بتائیں کہ وہ کس اختیار سے ان متفقہ عقائد کو جھٹلاتے ہیں. ہاں یہ اعتراض بھی ان کا بدعتیوں کے اوپر ہے. یہ تو بدعتیوں کی کوئی آل پاکستان کانفرنس بلانی چاہیے کہ آئیں جی تو اپنی بدعتوں کا دفاع کرے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ جائز ہے. ہم بھی بیٹھیں گے، یہ بھی بیٹھے، مسلمان اور کرسچن مل کے ان سے سوال پوچھے، اپنے عقیدے کا دفاع کریں. اور جو بدعتی ہے وہ اپنے عقیدے کا کبھی دفاع نہیں کر سکتا. اس لیے جو مسیانک سولٹی سیدھی تھیالوجی بیان کرتے ہیں 2 نمبر یہودی سو کالڈ جیوز اور بھی جیزس اونلی، یہوہ وٹنس، میرا چیلنج ہے کہ آئے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. کوئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر ادھر باتیں کریں گے. ڈیبیٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ اسی وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے جو ان کو قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا جو کام ہے وہ ٹرک سے کرنا ہوتا ہے. اور ٹرک کے لیے اپنا مشن فیلڈ وہاں پہ یہ بناتے ہیں جو لوگ بائبل کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں ان کو شکار کرتے ہیں. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ دوست یہ بھی بتائیں کہ اگر انہیں صادق تسلیم کیا جائے تو کیا کلیسیا گزشتہ 2000 برس تک گمراہی کا شکار رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو صادق ہم تسلیم کیوں کر لیں. بلکہ ظفر صاحب نے بھی اگر بات کی ہے تو یہ بدعتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں صادق تسلیم کیا، اب خود اگر لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مشکل کام ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو صادق تسلیم ہی کیوں کریں. تو دوسرا سوال انہوں نے خود ہی اٹھایا اور بڑا اچھا سوال اٹھایا، اور یہ بدعتیوں کو جواب دینا چاہیے کہ پھر جو کلیسیا 2000 سال سے مانتی چلی آ رہی ہے، اتنی اندھی لگی ہوئی تھی، خدا سو گیا تھا کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ اس سے برداشت نہیں ہوا، نوح کے زمانے کے لوگوں کا گناہ خدا سے برداشت نہیں ہوا. یہ 2000 سال سے کلیسیا ایک بلنڈر کر رہی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور خدا برداشت کر رہا کہ نہیں ٹھیک ہے چلنے دو. اور کلیسیا بڑھ بھی رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے موٹے بدعتی چرچ ہیں، چرچ تو خیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے. اور آپ کی تعداد ابھی بھی اتنی خاص نہیں ہے، آپ تو تھوڑی سی تعداد میں ہو، تو
मेन चर्च ऐसी बात, बल्कि बाइबल मुकद्दस खुद इस बात का एतराफ करती है। गमलीएल ने जो कहा पौलुस के बारे में और बाकी शागिर्दों के बारे में, आपको याद होगा वो हवाला है जिसमें उसने साफ कहा कि अगर ये बिद्दत होगी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसने वहाँ 2 लोगों का हवाला भी दिया कि ऐसे आए थे वो खत्म हो गए, ऐसे लोग आए थे वो खत्म हो गए, तो आप लोग भी इनको छोड़ दें, अगर ये खुदा की तरफ से नहीं होगा तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर कोई मंसूबा खुदा की तरफ से ना हो तो मेरा ख्याल है वो कभी भी कायम व दायम नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा जो पौधा मैंने नहीं लगाया, बाप ने नहीं लगाया, वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। एक और बात बताऊं, ये किताब हमें मिल गई है डिडैके है रसूलों की टीचिंग, कि मसीह यीशु के चले जाने के बाद रसूल जो बताते थे उसको डिडैके की सूरत में महफूज कर लिया गया। डिडैके के अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं जिनको हम मान रहे हैं। तो या तो आप भी कोई ऐसा पर्चा ले आए और वो पर्चा रसूलों के जमाने का होना चाहिए। इनके पास जिनको जो चीजें मिलती हैं वो रसूलों के जमाने से बहुत बाद की चीजें हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सही। आगे वो कहते हैं अगर वो दोस्त सिद्के दिल से दूसरों को गुमराह करने पर मजबूर हैं तो फिर इन्हें हिदायत कहाँ से मिली? हाँ जी, आपका सवाल ये है कि अगर वो दोस्त, ये दोस्त कह रहा बिदतियों का, और वाकई बिदती लोग ही जफर इकबाल साहब के दोस्त हैं, ज्यादातर वही लोग हैं कि दूसरों को गुमराह कहते हैं, तो खुद इनको हिदायत कहाँ से मिल गई? अच्छा, हम बहुत सारी बात करते हैं, मसलन इनमें से बाद लोग ये भी कहते हैं बाइबल बदल गई है, तो खुद यही बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं हम काउंसलों के खिलाफ है। काउंसलों ने ये मतलब ये आपको बताया था कि कैनन ये है, आप वो सारी बातें मानते हैं जो काउंसलों ने की है, या उसी पे इन्हिसार कर रहे, अपनी नई बाइबल बना लेना कोई, या निकालें कहीं से, वो कोई नहीं है। तो ये सवाल भी एक्चुअली बिदतियों से है। ये सारे सवाल आज के जो थे ये मेरे से नहीं है, लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए हमने मुनासिब जाना कि आपको जवाब दे। अच्छा, तो वो कहते हैं इनको हिदायत कहाँ से मिलेगी? इनको हिदायत कहीं ख्वाब में मिली होगी। अच्छा, ये अपने उस्तादों से हिदायत लेते हैं। हम तो, हमारा दावा कि हम रसूलों के अकीदे को मानते हैं, रसूलों की तालीमात को मानते हैं। इनसे पूछे कि आप हिदायत कहाँ से पाते हैं? कोई मैकेनिक इनका टीचर होता है, कोई रंग करने वाला इनका टीचर होता है, कोई टीचर होता है, उससे पूछा पहले काम क्या करते थे, वो कहता मैं पहले 7 डे अस्पताल में गार्ड था, अब इनका टीचर बन गया। कोई पहले सब्जी की रेडी लगाता था, इनका टीचर बन गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इनके टीचर कौन से हैं। उनसे पढ़ते हैं, क्या ही उनसे रहनुमाई लेंगे और क्या हमें बताएंगे। हमारा ईमान मजबूत है, रसूलों के अकीदे पर कारबंद है, और रसूलों का अकीदा और डिडैके की तालीम ये बाइबल की बुनियादी वो तालीमात पर क्या कहते हैं कि मुरतब की। जी ठीक, सही। इसी सिलसिले में एक और बात, ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मसीही बिरादरी अलूहियत मसीह मनवाने के लिए जिस कौले मसीह पर मसीह का सहारा लेती है वो ये है कि मैं और बाप एक हैं। क्या उनका मंशा इस फरमान से यही था, या फिर मसीही बिरादरी इस कौल की तफहीम में इसकी असल रूह से बहुत दूर जा पड़ी है? शुक्रिया। एक गलती जो ज़फ़र साहब बार बार करते हैं कि एक आयत को या किसी एक नुक्ते को उठा लेते हैं, फिर कहते हैं कि मसीही बिरादरी इसी एक नुक्ते पर अपनी थियोलॉजी कायम कर रही है। पहले तो मैं ये वादे कर दूं कि किसी एक आयत पर या किसी एक नुक्ते पर थियोलॉजी कायम करना बिद्दत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये कलाम अपनी खुद तशरीह करता है और इसकी तशरीह या तफसीर किसी के जाती इख्तियार में नहीं। इसी से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि आपने जो कुछ बताया कम से कम उसकी सपोर्ट के अंदर एक आध आयत आपको देनी चाहिए जिससे साबित हो। आपने कैसे एक आयत पे थियोलॉजी कायम कर ली और एक ही आयत पे एतराज कर दिया कि जी क्रिश्चियन ये समझते हैं। बिल्कुल हम समझते हैं, हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट हमारा अकीदा है, लेकिन हम सिर्फ इसी एक आयत पर उसका इन्हिसार नहीं करते। नहीं, वो और बहुत सारी आयतें बाइबल भरी पड़ी है, बल्कि वो तो ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू हो जाता है कि वो अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा, खुदाए कादर, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसको खुदाए कादर कह दिया गया। और फिर मसीह यीशु का गुनाह माफ करने का इख्तियार, और
اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم کہتے ہیں کہ ہم تھیالوجی اپنی مرتب کرتے ہیں. مسیح یسوع کے اپنے دعوے ہیں, پھر وہ سارے کے سارے دعوے جب ان پر وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈیوائن نیچر رکھتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. وہ جی اٹھے. تو رومیو پہلا باب اس کی 3-4 آیت میں لکھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے, قدرت کی وجہ سے اور پاکیزگی کی روح کی وجہ سے خدا کا بیٹا یا خدا ٹھہرا. صحیح. ڈیوائن نیچر, ڈیوائن خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے کہتا ہے. تو صرف ایک کی وجہ سے نہیں, البتہ یہ بھی ہے کہ مسیح یسوع سے پوچھا گیا کہ باپ کو ہمیں دکھا, تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ میں اور باپ ایک ہیں. اور آگے مزید اس کی تشریح کر دی کہ باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ صرف ایک آیت پر ہم نے اپنی تھیالوجی قائم کر لیا, نہیں, ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. بائبل بھری پڑی ہے. صحیح. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابلیس نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آیا, جب ان بدروہوں کو نکالنے کے لیے مسیح یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بدروہوں کو بھی پتا ہے کہ یہی شخصیت ہے جو عذاب میں اینڈ میں ڈالے گی, تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ خدا ہے. خدا. تو میں حیران ہوں کہ بدروہوں کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو آپ کیا, اب چھوڑے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے. آپ اور کچھ نہیں تو ہماری تو نہیں مانتے, بدروہوں کو آپ مان لیں. ٹھیک. اچھا, اور ان کو ماننی چاہیے. لیکن ہم کرسچن بدروہوں کی بات مانے نہ مانے, ان کو ماننی چاہیے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر واقعہ درج ہے کہ جنات نے گواہی دی کہ بھائی ہم نے قرآن کے متعلق اس کی آیتیں سنی ہیں, اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور ہم توریت کی بھی تصدیق کرتے ہیں, پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں. ان پہ تو فرض ہے کہ ان باتوں کو مانیں. ٹھیک. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج بھی اس پروگرام کے ذریعے سے نہ صرف مجھے بہت برکت ملی ہوگی بلکہ ہمارے تمام ناظرین کو بھی بہت برکت ملی, بلکہ ہم شکر گزار ہیں ظفر اقبال صاحب کے کہ وہ الوہیت مسیح پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے تاکہ اور کلیئرٹی کے ساتھ, کیونکہ یہ ایسا الوہیت مسیح یا کوئی بھی ایسی بات سمجھنا واقعی میں اپنے اندر ایک بہت ہی مشکل کام ہے جب تک کہ خدا کا پاک روح ہدایت نہ کرے. اور ہم نے آج بات کی تھی ان تمام بدعتی فرقوں کے بارے میں بھی, گو کہ ایسے بہت سارے فرقے ہیں, ایسے بہت سارے شاخیں پھوٹ نکلی جو ایک آیت پر یا ایک بات کو لے کر کے اپنی تعلیمات کو, اپنی چرچ کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسے تمام باتیں جو ہیں وہ جو اجتماعی چرچ ہے, جو بڑا عالمگیر کلیسیا ہے, اس پر کوئی کسی بھی طرح سے اس کے عقائد پر اثر انداز نہیں ہوتی. اور آج کی حتمی سچائی یہی ہے. ہم سب کو ایسی تمام باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام مسیحیوں سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اپنے عقائد کو مضبوط بائبل مقدس کے تعلیمات پر قائم کریں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو سچائی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے, یہ سچائی ضرور ایک دن آپ کے دلوں پر اثر کرے گی. آپ اس سچائی کو قبول کریں گے, اور جب آپ اس سچائی کو قبول کریں گے تو اس بات کی ہمت رکھیں گے, حوصلہ رکھیں گے سب کو بتانے کی کہ آج میں نے اس سچائی کو کھوج لیا, اسے پا لیا. اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.